अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 10 मई और मेरा नाम है इनायतुल्लाह ख़ान और अपनी यूट्यूब की तरफ से आपके सामने हाज़िर हूँ। आज 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे जो इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान ख़ान ने इलेक्शन कैंपेन सबसे बड़े हल्के से शुरू किया। दूसरी बात है शहबाज शरीफ अभी तक क्यों नहीं जा सके और लाहौर हाई कोर्ट ने किस तरीके से उसको जाने की इजाज़त दी और एयरपोर्ट में उसको कैसे ऑफलोड किया गया। तीसरी बात हम करेंगे और शहबाज शरीफ के पहले वाले ज़मानत यानी 1 महीना पहले जो उसकी ज़मानत हुई थी उस पर बात करेंगे और इसके साथ लिंक करेंगे जो आज शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें यानी लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को बिल्कुल मलियामेट करके रख दिया है। अब बहुत मुश्किल है कि कप्तान के आने से पहले शहबाज शरीफ इस मुल्क से चला जाए। तो ये अहम मौज़ूआत है जिस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो बड़े हल्के से जो इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है तो वो उसका मकसद क्या है। मकसद ये है कि जो ओवरसीज़ वोट है वो मैं पहले भी आपके साथ ये बात करता रहा हूँ कि तकरीबन ये 1 करोड़ लोग हैं और वोट बनते हैं तकरीबन 75 लाख वोट जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट हैं। इसको आर्डीनेंस के शक्ल में लाया गया है और आर्डीनेंस एक मुअय्यना मुद्दत के लिए होता है, फिर दोबारा आर्डीनेंस आता है, फिर असम्बली से सादा अक्सरियत से यानी 2/3 मेजॉरिटी नहीं सादा अक्सरियत से पास करना पड़ता है। तो इंशाअल्लाह ये काम हो के रहेगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब वोट डालेंगे तो ये बहुत बड़ा हल्का है इमरान ख़ान का पीटीआई का। यानी कि अगर यहाँ पर आप बाहर के ममालिक में तो 95% लोग इमरान ख़ान के साथ खड़े हैं। अब ये जो 95% लोग हैं इनको आप पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हल्का समझ लें। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़े हल्के से कैंपेन शुरू हो गई है। तो इसका मकसद ये है कि हर हल्के में पाकिस्तान के जितने हल्के हैं 250 है 350 है उसमें से हर हल्के में से यानी कि 12 से लेके 18,000 तक के वोट मौजूद हैं जो इमरान ख़ान के हैं और वो पोल किए जाएंगे इस दफ़ा यानी इंटरनेट के ज़रिए वो उसको पूरा किया जाएगा और वो पोल होंगे। जब ये पोल होंगे और फिर ये तो हुए 15 से 18,000 तक के वोट हर हल्के का। लेकिन इसमें जो जीटी रोड है यानी जब आप जाते हैं जीटी रोड सेंट्रल पंजाब में तो ये गुजरांवाला से इस तरफ रोड के इस तरफ और दूसरी तरफ ये आगे चलती जाइए लाहौर तक। तो इनमें ज़्यादातर लोग यानी गुजर खान के लोग जेलम के लोग बहुत इलाके हैं जो इसमें आते हैं। इन अक्सरियत जो है ना वो यूरोप में आबाद हैं और ये सारे के सारे लोग जो है ये पीटीआई के लोग हैं और ये इमरान ख़ान के विज़न को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा मदद कर रहे हैं और डाई हार्ट वर्कर है जो ख़ासकर सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं जो ओवरसीज़ है। तो उनकी वजह से फिर और वोट भी आएंगे और एक जब ईवीएम का इस्तेमाल भी ज़रूरी होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तो जो उनके साथ अपोजिशन के साथ ख़ास कर शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी के साथ जो वोट है जाली वोट हर हल्के में 15 से 20,000 वोट उनके जाली वोट हैं जो पोल किए जाते हैं और इस तरीके से वो इलेक्शन जीत जाते हैं पंजाब में और सिंध में। तो ये तरीका भी रुक गया। तो अब यहाँ पर हम हिसाब लगा लेते हैं कि इमरान ख़ान से लोग इस वक्त खुश नहीं हैं जो अमूमन ये पेड मीडिया आपको दिखा रहा है यानी कि 2.5 साल में कुछ नहीं हुआ एक्सक्यूज़ मी। तो उस पर हम बात करते हैं कि वो क्या कुछ हुआ तो वो बहुत लंबी दास्तान है, वीडियो लंबी होती जाएगी। ये उस किस्म के काम हो रहे हैं इस हुकूमत में कि जो बुनियादी तरीके से यानी आर्टिफिशियल ये नहीं हो रहे प्रैक्टिकल हो रहे हैं और वो लंबे मुद्दत के मंसूबे हैं और जब वो चीज़ें मुकम्मल होंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का तकदीर भी बदलेगा। ये वो मंसूबे नहीं हैं जो इमरान ख़ान मुकम्मल कर रहा है, ये वो मंसूबे हैं जो नज़र तो नहीं आते
لیکن گراؤنڈ پر اس کی بہت بڑی ریالٹی موجود ہے. لیکن یہ جس طرح یہ پل بناتے ہیں، جس طرح میٹرو بناتے رہے ہیں، جس طرح انہوں نے موٹر ویز کی جال بچانے کی کوشش کی، تو وہ صرف کک بیکس کے لیے. خاص کر یہ اورنج لائن وغیرہ کو آپ دیکھ لیں، یہ کل بک جائیں گے. یہ جو ہوتے ہیں نا، اس کا سریا سارا بک جائے گا، نیلام ہو جائے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس پر اتنی زیادہ سبسڈی دی جائے کہ اگر 250 روپے کا بھی ٹکٹ ہو جائے تو تب بھی یہ ملک کے لیے ایک دن کا کتنے یعنی 1.5 ارب 2 ارب کا نقصان ہے ڈیلی، صرف اورنج لائن لاہور کا. تو یہ ایسے منصوبے کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ تاکہ ان کو ککس بیکس ملے، ان میں سے ان کو ان کا حصہ ملے. تو یہ کام تو عمران خان نہیں کر رہا. اس لیے پیڈ میڈیا اس چیز پر بڑا ناخوش ہے کہ ہمارا تو سارا کام خراب ہو گیا. اور آج میں نے مبشر لقمان، اس کو میں بہت پہلے آپ کی پلے لسٹ میں جا کے دیکھے تو اس پر میں نے ایک ویڈیو کیا تھا کہ اس آدمی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور جب اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا تو یہ فوراً عمران خان کا دشمن ہو جائے گا. تو آج کا اس کا ایک ویڈیو آیا ہے، اس میں اس نے جو بکواس کی ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان سے کہ مجھے ایک ہی چیز دکھا دے کہ آپ نے 2.5 پونے 3 سال میں کر کے دیا اور اس قوم کو آپ نے تباہ کر دیا. یہ اس کے الفاظ ہے. تو ہمیں معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کے یہ کس قسم کے عناصر ہے، یہ کس قسم کے انسان ہے. ان کا قول اور فعل، ان کے قول اور فعل میں اتنا تضاد ہوتا ہے کہ ان کی شکل سے وہ ظاہر ہوتا ہے. اور اس شخص نے تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے. اس نے جو بکواس کی ہے اس پہ میں علیحدہ ایک ویڈیو کروں گا، اس کا جواب میں اس کو دوں گا کہ یہ چیزیں ہوئی ہے. اس سے پہلے مجھے آپ بتائیے کہ اس سے پہلے جس نے جس کو آپ خود بھی اس کے خلاف بات کرتے تھے، تو آج ان کے ساتھ مل کر آپ کا وہ نظریہ کدھر گیا کہ جو آپ کے دن رات عمران خان کے نعرے لگاتے رہے، لیکن صرف آپ سے ملاقات نہیں ہوتی تو آپ ہے کیا چیز؟ صرف یہ تو بتائے عوام کو کہ آپ وزیر اعظم ہے، صدر پاکستان ہے، یا کوئی بڑا آسمان سے اتری کوئی مخلوق ہے کہ آپ کو خواہ مخواہ ملاقات کا وقت دیا جائے گا، ورنہ آپ ویڈیو شروع کر دیں گے. آپ کا ویڈیو دیکھے گا کون آج کے بعد؟ میں عوام سے درخواست کرتا ہوں، خاص کر پی ٹی وائی والوں کو، کہ اس کا بائیکاٹ کریں. یہ جو کما رہا ہے سوشل میڈیا سے عمران خان کے نام پر، آج سے اس کا دیکھنا بند کر دیں. اگر مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو آپ وہ ویڈیو میں شیئر کر دوں گا، اور آپ اس کو خود دیکھ لیں کہ اس آدمی نے کیا کیا بکواس کی ہے، اس کو ذرا دیکھ لیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو عوام کے سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ یہ کتنے ظالم لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ اگر میرا اپنا ذاتی کوئی مفاد حل نہیں ہو رہا تو پاکستان کے عوام کو گمراہ کر کے تو ویسے بھی ہم لوگ گمراہی کے معاشرے میں رہ رہے ہیں. آج تک ہم زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں نون کا اور پیپل پارٹی کا، تو کیا وہ انسان ہو سکتے ہیں؟ تو ان لوگوں کے لیے تو میں نہیں کہتا، میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو کہ سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں اور ہر ایک چیز کو سمجھتے ہیں، اور اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی کامیابیاں کتنی زیادہ ہو رہی ہیں. اور اب آپ سعودیہ کے دورے سے یہ لوگ بہت بڑے پریشان ہیں کہ اتنی کامیاب دورہ تو کبھی پاکستانی کسی حکمران نے کیا نہیں ہے. سعودی عرب کا پہلی دفعہ ہو رہا ہے ایوب خان کے بعد. تو اس کو یہ ہضم نہیں کر پا رہے ہیں. یہ بھی ایک قسم کا مافیا ہے. یہ جو سوسائٹی ہے، یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، یہ مافیاز کا معاشرہ ہے. اب اکیلے عمران خان سب اداروں کو بھی ٹھیک کرے. اس نے جو جوابات مانگے اس ویڈیو میں، تو اس نے کہا آپ نے کون سا ادارہ ٹھیک کیا؟ آپ اس کو کیا نہیں معلوم کہ عمران خان کیسے ٹھیک کرے گا؟ عمران خان کے پاس وہ کون سی جادو کی چڑی ہے کہ اس کے پاس اکثریت بھی نہیں ہے سادہ، اور وہ قانون سازی کرے تو کیسے کرے گا؟ اب جو ہوگا تو وہ تو سینٹ میں اب الیکشن میں اس کے نمبر بڑھ گئے ہیں، 2-3 نمبر کم ہے، تو انشاءاللہ وہ تو پورے ہو جائیں گے. اب قانون سازی ہوگی، اور ایک قانون نہیں آ رہا، بہت کچھ ہو رہا ہے. اور خاص کر یہ جو ہمارا عدلیہ ہے، اس کے لیے بھی تو قوانین بنائے جائیں گے. اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف سادہ اکثریت سے ہوں گے. اس کو کیا یہ کوئی نابالغ ہے یا اس کو کوئی پتہ نہیں ہے جو بکواس اس نے آج کی ہے؟ تو میں حیران ہوں اس شخص کے قول و فعل پر اور اس کی ایمان پر کہ یہ ایک دم اس نے یو ٹرن کو تو چھوڑ دو، اس نے کیا کچھ کیا ہے آج اس اپنے ویڈیو میں عوام کو گمراہ کرنے کی.
یہ شخص تو وہ شخص ہے جس ملک ریاض نے خود کہا کہ اس نے مجھ سے 6 کروڑ روپے لیے، تو اب ان کی طرف سے بھی ملا ہوگا۔ یہ لوگ یہ ناسور ہے پاکستان کے لیے۔ سب سے بڑا ناسور اس وقت جو ہے وہ پیڈ میڈیا، اور ان میں ایسے لوگ شامل ہیں جو کہ رات کو کچھ کہتے ہیں اور دن کو کچھ کہتے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہمارے امت پر ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ اس کے لوگ رات کو مسلمان ہوں گے تو دن کو کافر ہوں گے، دن کو مسلمان ہوں گے تو رات کو کافر ہوں گے۔ یہ تو اس میں شامل لوگ ہیں۔ یعنی یہ میں بالکل دل سے بات کر رہا ہوں، یہ میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتا، جو حقائق ہے میں وہ اگر مجھے ابھی بھی عمران خان کے علاوہ کوئی شخصیت اس سے بڑھ کر پاکستان کے مفاد میں اور پاکستان کو ترقی دینے میں، عوام کو ریلیف دینے میں ملتا ہے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں پھر عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ لیکن اب جو ہے نہیں، ایک ہی شخص ہے پورے پاکستان میں جو سارے اداروں سے بھی ٹکر لے رہا ہے، پوری اپوزیشن سے بھی لے رہا ہے، اور پوری میڈیا، یعنی جتنی بھی آپ گنتے جائیے جتنا کچھ ہے وہ سب کے سب عمران خان کے مخالف ہے، لیکن وہ چٹان کی طرح کھڑا ہے ان کے سامنے، تو یہ لوگ اس کو اکیڑ نہیں سکیں گے۔ اور اب یہ جو سسٹم آنے والا ہے جس کا میں نے بڑے حلقے سے پروگرام شروع کیا کہ بڑے حلقے سے عمران خان نے کمپین شروع کر دیا، تو ان کی نیند ہی اڑ جائیں گی، کیونکہ یہ جو اگر 75 لاکھ ووٹ ہیں اور 75 لاکھ ووٹ میں یہ آپ سمجھ لیں 50 لاکھ ووٹ عمران خان کو ملتے ہیں، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مطلب تو ہے 50 سے لے کے 60 سیٹیں یعنی پلس اس کو مل جائیں گے، تو کیا اس کو 70-80 سیٹیں اور نہیں ملے گی؟ تو یہ تو سادہ اکثریت سے ادھر ہو گیا۔ انشاءاللہ 70-80 نہیں، وہ اس سے بھی زیادہ ملیں گے جو پچھلے انتخاب میں ملے تھے۔ یہ بات کہ خوشاب میں ہار گیا، ڈسکا میں ہار گیا، کراچی میں ہار گیا، اس کی اپنے خود کچھ ریزنز ہے، کچھ وجوہات ہے، اور لیکن پھر بھی آپ ووٹ بینک دیکھیں تو ہر الیکشن میں جب وہ تو اپنے ریٹین کر لیتے ہیں، مطلب نون لیگ کا سیٹ ہوتا ہے اسی پہ دوبارہ الیکشن ہوتا ہے، لیکن جب مارجن آپ دیکھیں گے تو وہاں پر ہر حلقے میں عمران خان کا مارجن بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی کہ وہ جیت تو وہ مسلم لیگ والے جیت جاتے ہیں، لیکن جب ووٹوں کا تناسب آپ لگائیں گے تو پہلے جس جگہ سے وہ 40,000 سے ہار گئے، تو اسی ابھی دوبارہ ضمنی انتخاب میں کبھی 10,000 سے ہارتے ہیں، کبھی 8,000 سے ہارتے ہیں، کبھی 5,000 سے ہارتے ہیں، اور اس پہ تو 2 حلقوں کا میں حساب ہی نہیں رکھتا، جیسے نوشیرہ کا حلقہ ہے وہ تو پرویز خٹک نے خود ان کو دیا نون لیگ کو، وہ تو کوئی وہ سب بچے کو معلوم ہے، سیٹ کوئی قومی اسمبلی کا ضائع نہیں ہوا، جو ضائع ہوا وہ اس طرح ضائع ہوا، تعداد میں کمی نہیں آئی کہ کراچی میں یہ فیصل واڈا تو وہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ اس کیلیبر کا آدمی نہیں تھا کہ اس کو سیٹ دیا جاتا، لیکن ہو گیا۔ غلطیاں تو اتنی ہوئی ہے پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، لیکن وہ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن اس نے یہ نہیں کیا کہ کسی کو اوبلائج کرنے کے لیے اس نے وہ غلطی کی ہو، لیکن وہ اپنے ایک سوچ کے مطابق وہ غلطی ہو چکی ہے، تو اس پر وہ بھی ابھی سمجھ چکا ہے کہ میرے سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ تو ایسی غلطیاں ہوں گی نہیں۔ اب پاڑا چنار کا سیٹ وہ تو جمعیت کا سیٹ، وہ کس کو مل گیا؟ وہ پی ٹی آئی کو مل گیا، تو ایک چلا گیا تو دوسرا تو آ گیا قومی اسمبلی میں۔ باقی جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ تو سب کے سب ایک ڈسکا کا، اور باقی صوبائی نشستیں وہ تو ان کی نشستیں تھی مسلم لیگ کے، لیکن وہاں پر ووٹ بینک بڑا ہے، کم نہیں ہوا، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اس طرح دل گرانے کی یعنی کہ ڈسکریج ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر یہ بھی اسی طرح بھی مسئلہ جاتا رہا تو جب عام الیکشن ہوگا تو رزلٹ وہی آئے گا کہ 116 سیٹ ملیں گے عمران خان کو، تو جب 116 وہ ملیں گے اور 50 سے 60 نشستیں اس کو یہ بھی مل جائیں گے یہ اوورسیز کے وجہ سے، اور دوسرا جو جعلی ووٹ ہے تو اس کا پھر خود آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بھی ای وی ایم مشین کی وجہ سے پول نہیں ہو سکیں گے، تو یہ تو جب نکلتے ہیں الیکشن کے لیے تو ان کے تو جیب میں ہوتا ہے 15 سے 16,000 جعلی ووٹ، تو وہ بھی اس طرح اس وقت نہیں ہوں گے۔ تو میں تو کچھ اور دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ 2/3 میجارٹی تک یہ پارٹی پہنچے گی، اور جب عمران خان جیسے آدمی کے ہاتھ میں 2/3 میجارٹی آ جائے تو یہ جو کچھ ہمارا عدلیہ اس وقت کر رہا ہے، جو ہمارا نیب کر رہا ہے، یعنی خاص کر یہ دو کو لے لیں آپ، اس میڈیا کو بھی چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ دیں،
ECP کو بھی چھوڑ دیں، پیمرا کو بھی چھوڑ دیں، صرف یہ 2 چیزیں وہ ٹھیک کرے اور ان کی ریفارمز ہو. انشاءاللہ ریفارمز تو ہوں گے، لیکن یہاں بھی افسوس یہ ہے کہ ایک 80 سے 85 سال عمر ہے عشرت حسین کی، جو اسٹیٹ بینک کا گورنر تھا، اس کو 2 سال سے بٹایا ہوا، ابھی تک کوئی اس کی طرف سے ریفارمز آئے نہیں. تو یہ غلطیاں تو ہم مانتے ہیں کہ غلطیاں تو بہت بڑی بڑی ہوئی ہیں کہ ابھی تک کوئی ریفارمز نہیں ہو سکا، نہ پولیس میں ریفارمز ہو سکا، نہ بیوروکریسی میں ہو سکا. لیکن وہ تو یہ سمجھ رہا تھا عمران خان کہ یہ بڑا قابل آدمی میں نے ڈھونڈ لیا ہے اور یہ انشاءاللہ ریفارمز کرے گا اور صحیح طریقے سے ہوگا اور پھر اس کو ہم پاس کرائیں گے. تو وہ تو کچھ نہیں ہو سکا اس شخص کی اور بلکہ اس شخص پر تو مجھے معلوم ہے کہ اس نے اپنا جو کتاب لکھا تھا اس میں تو نواز شریف نے 25ویں صفحے پر موجود ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس کتاب کا نام ابھی میں یاد کر کے آپ کو بتاؤں گا. تو اس عشرت حسین نے اس کی صفت کی ہے شہباز شریف سے کہ بہت ڈائنامیٹک پرسنالٹی ہے اور زبردست محنتی انسان ہے. تو اس سے کیا ریفارمز کی توقع کرنا ایسے شخص سے؟ ایسے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، صرف یہ نہیں ہے، یہ ایک میں نے چھوٹی سی مثال آپ کو دی ہے، باقی بہت کچھ ہوا ہے. اور جو کہتے ہیں جو ابھی دوسری بات آتی ہے، میں بات کرتا ہوں شہباز شریف کے ضمانت سے شروع ہوتے ہیں اور لنک کرتے ہیں اس کو کہ نام نکال دیا گیا بلیک لسٹ سے. ان دونوں چیزوں کو آپس میں آپ دیکھ لیں. پہلے میں بات کرتا ہوں کہ جب اس کی ضمانت کی بات ہو رہی تھی تو 1 ہفتے بعد جب 2 ججوں نے فیصلہ کیا، جسٹس اسجد جاوید گورال صاحب نے اور سرفراز ڈوگر نے، تو وہ اختلافی نوٹ آ گیا کہ یہ اس کو ضمانت نہیں مل سکتی. پھر انہوں نے کیا کیا کہ 3 ممبر ریفری بنا دیے، اور اس کے بنانے سے پہلے میں نے ولاگ کیا تھا، آپ پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کہا کہ علی نجوی باکر اور عالیہ نیلم کو اس بینچ سے دور رکھا جائے. وہ میں نے کیوں کہا تھا؟ وہ ان کے ذاتی غلام ہیں شریف خاندان کے. وہ تو آلریڈی عدلیہ میں آپ دیکھیں گے تو تقریباً 90% لوگ ان کے غلام ہیں. یعنی جتنی بھی جسٹسز ہیں، جتنی بھی ججز ہیں، سب کے سب ان کے ساتھ ہے. تو وہ یہ تو بہت کھل کر سامنے ہے نا، ان کا تو ریکارڈ موجود ہے کہ جو ریلیف انہوں نے دیا ہے شریف فیملی کو، وہ دنیا کی تاریخ میں کسی بھی جج نے کسی خاندان کو اس طرح نہیں نوازا جس طرح ان 2 اشخاص نے، علی باکر نجوی اور یہ عالیہ نیلم نے. یہ لاہور ہائی کورٹ کا اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے متعلق تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے بینچ بناتا ہے. ان کو ریلیف دینے کے لیے انہی لوگوں کو بٹاتا ہے جو اس کو یقین ہو کہ یہی دیں گے ریلیف شریف فیملی کو. لیکن اس کا وقت آنے والا ہے، ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے. اسی طرح آپ جائیں تو سپریم کورٹ میں، تو ادھر بھی جب ہم بات کرتے تھے تو منصور علی شاہ کے متعلق، یحییٰ آفریدی کے متعلق، یہ دوسرا ایک یہاں بھی علی باکر نقوی، ادھر ہے باکر نقوی، ادھر ہے ایک اور اس کا نام ہے باکر نقوی، اور یہ علی نقوی ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے. یہ سب کے سب کیا کرتے ہیں؟ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں منصور علی شاہ نے کیا کیا، اس باکر نے کیا کیا، اس کے ساتھ وہ جو 3 عورتیں اور منظور ملک، انہوں نے اپنے فیصلے کو ریویو میں ان کو کیا ریلیف دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو. یہ سب عوام کے سامنے ہیں. یہ اس طرح نہ سمجھے یہ عدلیہ والے کہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، عوام بالکل یعنی گدے اور بیل ہے، ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا، آپ کو ٹھکانے لگایا جائے گا. یعنی اس نظام کو آپ لوگوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے، خاص کر عدلیہ کے نظام کو آپ لوگوں نے جتنا تباہ کیا ہے، یہ دنیا میں کسی ملک میں ہوا نہیں ہے، دنیا کے تاریخ میں نہیں ہوا. بلکہ ججوں نے اگر اس طرح کوئی غلطی کی ہے تو ان کا تو پورا چمڑا اتارا گیا ہے عوام کے سامنے، اور میں بوسہ بھرا گیا ہے. یونان کی مثال میں نے آپ کو دی تھی، تو اس کے بعد تو 100 سال تک کسی جج نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا. لیکن اب دیکھیں جو پاکستان کی عدلیہ کر رہی ہے، کہ عوام اس سے صرف نظر کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو یہ تھا موضوع. اور اب بات کرتے ہیں کہ اس دن جب اس کو ضمانت تو مل گئی، وہ جو آپ کے ساتھ میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا. اب ضمانت کے بعد بلیک لسٹ سے نکالنا، کیونکہ ان کے اپنے گھر جانا تھا. ان کا اپنا گھر کون سا ہے؟ ان کا اپنا گھر ہوتا ہے ملک سے باہر. عید گزارنے کے لیے یہ اپنے شہروں میں جاتے ہیں، اقتدار کے لیے پاکستان میں آتے ہیں. وہ ایک آدمی نے خوب ایک جملہ کسا تھا کہ کراچی ایئرپورٹ پر، کہ یہ لوگ جا رہے ہیں اپنے اپنے شہروں میں عید گزارنے کے لیے. یعنی یہ جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سیاستدان ہوں، ہمارے یہ مافیاز کے کارندے ہوں،
جتنے بھی آپ گن لے کہ بڑے بڑے بیوروکریٹس ہو، یہ سب لوگ باہر عید گزارتے ہیں پاکستان سے. اصل وطن ان کا پاکستان نہیں ہے. ان کے ساری جائیدادیں، پراپرٹیز، ان کے بچے سب باہر ہوتے ہیں. ان کا کیا تعلق ہے پاکستان کا؟ ان کو کیا دکھ ہے؟ تو اب یہ جس طریقے سے بھیجا گیا، اس کی نام بلیک لسٹ سے نکال دیا، لیکن غلطی کیا ہوئی ان سے کہ وہاں پر ٹائم یہ تھا کہ 5 بجے فیصلہ آیا اور 2 بجے تو آفیسز بند ہو جاتے ہیں. تو اب یہ کہہ نہیں سکتے، کہتے ہیں کہ ہم توہین کا نوٹس دیں گے تو دیکھ کے ذرا آزما لے کہ اور کیا نکالا گیا ہے اس کے بعد. تو اب تو اس کا جانا مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ چلا جائے گا. اور اب ہوا یہ کہ یہ لوگ یعنی ان کا پروٹوکول دے کہ ان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اس طرح نہیں ہوتے، وہ ذاتی غلام کی طرح پروٹوکول دیتے ہیں. 2 بجے ان کے 2 آدمی آتے ہیں، اب اس کے نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچتے ہیں، لاہور ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، اور وہاں ایف آئی او کو کہتے ہیں کہ آج شہباز شریف نے جانا ہے. تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی وہ نہیں جا سکتا، وہ کیونکہ ان کا نام جو ہے نا وہ پروویژن نٹ ان دی لسٹ اس میں موجود ہے. یعنی یہ تو اس کا جو اتاتار ہوا کے بیان دے رہا تھا اس کو سمجھ بوجھ نہیں ہے قانون کا. تو اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ پروویژن ہے، پرسن نہیں ہے. اس نے کہا پرسن نٹ ان لسٹ، یہ پرسن نہیں ہے، یہ پروویژن نٹ ان لسٹ ہوتا ہے یہ. تو اس نے یہ کچھ کیا تو بڑی اس نے بکواس بھی کیا ایف آئی اے کے خلاف. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت شہباز شریف کو خود بلا لیا کہ بھائی مسئلہ تو یہ ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ نام ابھی ہمیں تو کوئی آرڈر نہیں ہے. اس طریقہ کار میں نے رات کو بھی آپ کو بتایا تھا کہ پہلے انفارم کیا جاتا ہے انٹیریئر منسٹری کو، انٹیریئر منسٹری پھر یہ آگے بھیجتے ہیں، عدالت کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ بھیجتے ہیں ڈائریکٹر پاسپورٹ کو، امیگریشن اینڈ پاسپورٹ، اس کو بھیجتے ہیں کہ اس کا نام نکال دیں. تو وہ تو ہوا نہیں. انہوں نے وہ یہ تو اتنے مطمئن تھے کہ یعنی ابھی فیصلہ آیا نہیں ہے، اور انہوں نے ٹکٹ بھی کر لیا، قطر میں اپنا پروگرام سٹے کا بھی بنا لیا، اور یو کے میں کس وقت پہنچنا ہے وہ سب کچھ انہوں نے کر لیا تھا. ان کو اتنا زیادہ یقین ہے پاکستانی عدلیہ پر کہ یہ ہماری حکم عدولی کیسے کر سکتے ہیں، یہ ہمارا نظام ہے عدل کا. افسوس، یعنی اس سے بڑھ کر افسوس آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن اب انشاءاللہ یہ اس طرح رہ نہیں سکتا، کیونکہ یہ پاکستان بہت بڑا اہمیت والا ملک ہے دنیا میں. یہ اس طرح ان لوگوں کے ہاتھوں میں یعنی ان کی منمانیوں پر یہ ملک چلے گا، یہ اور نہیں چل سکتا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی، خواہ وہ ججز ہیں، خواہ وہ نیب میں ہیں. اب انہوں نے یہ ایک آج میٹنگ کی ہے اس میں ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ کے، یعنی آپ دیکھیں اور پریس کانفرنس پر کون کر رہا ہے، وہ جو قاتل ہے ماڈل ٹاؤن کا رانا ثناء اللہ اور احسن اقبال، خود جو اتنے بڑے کرپشن میں مبتلا، اور اس کے ساتھ والے دوسرے لوگ دیکھ لیں کہ ان کے شکلوں کو دیکھ لیں، اور یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہ ذاتی انتقام لیا جا رہا ہے. یعنی یہ شہباز شریف پہ کچھ چیز ثابت نہیں ہوا بھائی، اور کیا ثابت ہونا ہے اس سے بڑے. یعنی یہ آج جو والیوم 55 جو کھولا دکھایا گیا ہے میڈیا کو شہزاد اکبر اور فواد چودھری نے، اس میں سے یہ عدالت کے لیے فرار کا کوئی راستہ ہے؟ یہ خود بھی فرار نہیں ہو سکتے یہ ججز. یعنی یہ سب کچھ ان کے سامنے موجود ہے کہ یہ پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں ایربو روپے جا رہے ہیں، فالودی والے کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، وہی کیس ہے جو زرداری کا ہے. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس شخص کو یہ بلیک لسٹ سے نکالتے ہیں کہ اس کا پورا ٹبر مفرور ہے، پورا خاندان باہر ہے، صرف وہ اور اس کا لڑکا، اور یہ بھی چلا جائے گا، پھر اس کا لڑکا بھی چلا جائے گا. یعنی یہ عدلیہ کے اس عدلیہ کے ہوتی ہوئی یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. لیکن کپتان نے بھی کمر کس لی ہے، اور وہ بھی ابھی اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ اشاروں میں بات نہیں کرے گا عدلیہ کے متعلق، وہ ڈائریکٹ اٹیک کرے گا، اور جو کچھ بھی بنتا ہے اس کے لیے وہ بھی تیار ہے، عوام بھی تیار ہے. ان کو پتہ تب لگے گا جب عوام انشاءاللہ آئیں گے میدان میں عمران خان کے حق میں، تو ان کو پھر دن میں تارے نظر آ جائیں گے. ان کو ابھی تک حقیقت کا پتہ نہیں ہے. یہ تو یہی سوچتے ہیں کہ بھائی لوگ تنگ ہے عمران خان سے، مہنگائی ہے، اور یہ ایک چیز کو انہوں نے پکڑ لیا، اور تو کوئی چیز ہے نہیں. کرپشن اس پہ ثابت نہیں ہو سکتی، کوئی اپنے لیے مفادات اس کے نہیں ہیں. تو
تو یہ کیا کریں گے؟ اور پھر عوام کا سامنا یہ لوگ کریں گے کیسے؟ خاص کر عدلیہ اور یہ جو نیب کا، یعنی آپ نیب والوں کو دیکھ لیں، یہ جو چیئرمین نیب ہے یہ کس طرح 100 جدھر 10 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں 100 گواہ یہ ڈالتے ہیں تاکہ یہ کیس چلتا رہے لمبا لمبا، اور اس کی بنا پر عدالت بھی ان سے نہیں پوچھتا۔ وہ ان کا بھی اپنا یہی مفاد ہے کہ شریف خاندان کو ریلیف ملتا رہے، تو وہ تو نیب کو کچھ نہیں کہتے۔ تو نیب کی چال بازیاں آپ دیکھیں کہ وہ جو کیس 3-4 مہینے میں فیصلہ ہو سکتا ہے تو اس کو کس طرح وہ لے کے جاتے ہیں کہ 8-10 سال تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نیب کا چیئرمین یہ اللہ کو کیسے جواب دے گا؟ اور اس کی عمر کو دیکھو، اس کو دیکھو، اسی طرح اس نے جتنے ڈی جیز لگائے وہ نواز شریف کے وہ سب اس کے ساتھ ہے، اور وہ خود جا کے عدالت میں قصداً غلط بات کر دیتے ہیں تو وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہ ابھی یہ شخص 2 سال سے جیل میں ہے تو ابھی تک ریفرنس مکمل نہیں ہوا، تو اور یہ کب تک مکمل ہوگا؟ تو اس کی آڑ میں تو ان کی بھی خواہش ہوتی ہے عدالت کی کہ جلد از جلد ان کو کوئی فائدہ پہنچایا جائے شریف خاندان کو۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا جب تک کہ آپ عمران خان کو میجارٹی نہیں دیں گے۔ لیکن اس وقت یہ آپ ضرور سوچئے گا کہ یہ لوگ تو چلے جائیں گے، فرض کرو شہباز شریف مشکل سے جائے گا، لیکن جائے گا تو جائے گا، عدلیہ موجود ہے ان کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، تو یہ تو موجود ہے، یہ تو چلا جائے گا۔ لیکن جب یہ چلا جائے گا باقی کون رہ جائے گا؟ اس کا بیٹے کے اوپر ابھی ریفرنس تیار ہو رہی ہے، یعنی خواہ وہ جس طرح بھی وہ ریفرنس تو پھر بھی ہوتا ہے، خواہ نیب اس میں کیا کچھ کرتا ہے وہ ہمیں سب معلوم ہے، لیکن وہ پھر بھی اندر ہوگا۔ اب یہ جو لڑکی ہے اس کو بھی ریلیف مل جائے گا، اس کو بھی ECL سے اس کا نام نکالا جائے گا، اسی لاہور ہائی کورٹ سے، تو وہ بھی چلی جائے گی۔ تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پھر یہ پارٹی ہوگی کہاں نواز شریف، یہ اس انتظار میں کہ ہم رہیں گے 2023 تک باہر رہیں گے اور پھر آ کر ہم کمپین کریں گے، اور نواز شریف پھر 2024 کے شروع میں آ جائے گا تو اس کے سارے کیس معاف ہو جائیں گے، کیونکہ ادھر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ بیٹے ہوں گے۔ ایسے نہیں ہوگا، میں بار بار کہتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا، اس کی بڑی بڑی وجوہات ہے۔ جو شخص پاکستان کے دفاعی اداروں کا دشمن ہو تو اس کا تو صاف مطلب ہے کہ وہ پاکستان کا دشمن ہے، تو کیا پاکستان کا دشمن پاکستان کا چیف جسٹس بنے گا؟ اور یہ جو بڑی قوتیں ہیں پاکستان کے مقتدر کو، وہ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے؟ ایسے نہیں ہوگا۔ اس شخص کا کیس بہت جلدی کھلے گا، جس طرح بھی انہوں نے ان کو ریلیف دیا ہے سپریم کورٹ نے، یہ ان کے منہ پر مارا جائے گا یہ جو ریلیف ملا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو۔ اور آج اس کی بیوی نے ایک اور حرکت کی ہے کہ جو ہمارا سابقہ اٹارنی جنرل ہے منصور علی خان، اس کے خلاف اس نے کیس کر دیا ہے۔ تو اب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ انٹچیبل ہے، یعنی یہ کچھ بھی کرے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کو تباہ اور برباد بھی کرے، اور جا کر باہر ملکوں میں جائیدادیں خریدے، اور پھر چیف جسٹس بھی بنے، اور پھر لوگوں کی عزتی بھی اچھالتے رہے۔ یعنی اس عورت کا اصلی نام کچھ اور ہے، یہ سرینا قاضی نہیں ہے۔ ہر ایک چیز میں آپ کو فراڈ ہی نظر آئے گا۔ تو جب ہمارے ججز اس قسم کے ہو، ہمارا نیب کا ادارہ اس قسم کا ہو، اور پھر بیوروکریسی تو آپ کو معلوم ہے وہ اس سے بڑھ کر ذاتی غلام شریف خاندان کا کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ قصداً ان چیزوں کو ان تک پہنچاتے ہیں اور ان کو پہلے اویئر کرتے ہیں کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، اور بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے۔ لیکن یکدم تو سارے بیوروکریسی کو آپ چلتا بھی نہیں کر سکتے، اس کی کچھ اور بھی پروٹیکشن ہے قانون میں، ہمارے عدالتیں اس کے لیے موجود ہے الحمدللہ۔ وہ تو ایسے لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو جس طرح وہ ریلیف دیتے ہیں، یہ تو آپ کسی بھی ملک کا، کسی افریقی ملک کا جو بہت ہی بوسیدہ نظام ہو اس میں بھی یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ جو پاکستان جیسے اتنے بڑی قوت کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں، تو کیا ان کو نہیں معلوم کہ پاکستان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ حیثیت ایک دفعہ ریئیکٹ کرے گی، اور جب ریئیکٹ کرے گی تو اس میں سے بچے گا کوئی بھی نہیں۔ اور انشاءاللہ یہ شخص موجود ہوگا عمران خان۔ یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ 2023 میں کوئی اور چینجز آئیں گے، وہ خام خیالی میں رہتے ہیں۔ یہ جو کچھ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے، یہ جو اوورسیز ووٹ کا EVM مشین کا، اس کے نتائج آپ دیکھیں گے کہ نتائج ہوں گے کیا۔ تو بس یہی کچھ آپ کو کہنا تھا میں نے،
اور اس کے بعد صرف عرض ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ عام آدمی تک ہماری بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔